अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हदीस नंबर 9। अपने से कमतर को देखो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा नज़रा अहदुकुम, जब कोई देखे तुम में से, इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्की, उस आदमी को जिसे माल और जिस्मानी साख्त में उससे बढ़कर मिला हो, फजीलत दी गई हो, फलयंजुर मन हुआ असफलु, तो वो उसे चाहिए कि देखे उसको जो कम तर हो मिन हो उससे। यानी हदीस में क्या बताया गया है कि जब तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जिसे दुनियावी मालो दौलत, जिस्मानी खिलकत, बनावट यानी शक्ल सूरत में पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा मुकाम, बुलंद मुकाम मिला हो दुनियावी एतबार से, तो उसको क्या चाहिए कि वो उसको देखे जो उससे कम तर है, यानी अपने से कम तर की तरफ नज़र डाले। ये हदीस, इस टाइप की हदीस और तशरीह हम पिछली जो 8 हदीस हमने पढ़ी हैं, हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जिस्ट और ख़ुलासा पढ़ लिया, समझ आ गई हमें बहुत सारी बातें। असल बात यही है, जिस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हमें रोकना चाहते हैं, जो चीज़ हमारे दिल के अंदर पैदा करना चाहते हैं, वो क्या है कि जब किसी को देखें और देखने के बाद दिल में लालच पैदा हो, देखने वाले के दिल में हिर्स पैदा हो, एहसास कमतरी पैदा हो, यानी कुछ भी पैदा हो सकता है ना, तो ये नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव रिएक्शंस पैदा होने की बजाय इंसान ख़ुद को चैनलाइज करे, पॉजिटिव ट्रैक पे लेकर आए, पॉजिटिव थिंकर बने, वो उनसे नज़र हटाए, नज़र फेरे, नज़र को फेरना है, जहन को फेरना है उन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों को देखे, ऐसे लोगों को देखे, ऐसे आदमियों को देखे जो इन चीज़ों में उससे कमतर हों, ताकि उसके दिल में, उसकी ज़ुबान पे शिकायत की बजाय, हिर्स और लालच की बजाय सब्र और शुक्र के जज्बात पैदा हों। यानी अल्लाह ताला क्या चाहते हैं बंदे से? पॉजिटिव थिंकर बनाना चाहते हैं। हर वक्त इस टेंशन में ना रहें, इस परेशानी में वक्त ना गुजारें, इस जलन कुड़न में ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी ज़ाया ना करें कि किसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, फ़लाँ इतनी खूबसूरत क्यों है, फ़लाँ का कद काठ इतना लंबा क्यों है, फ़लाँ की जिस्मानी फ़िगर ऐसी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है। यानी इस तरह से जो देखना है वही फिर आ जाता है कि ये देखना एक नेगेटिविटी का देखना है, ये देखना, इस अंदाज में देखना और फिर देख कर रुक जाना, ये एक नाशुक्रेपन का रवैया है। फिर ये उस हदीस के भी ख़िलाफ़ है जो हम शुरू में पढ़ कर आए कि रश्क जायज़ नहीं, ये हसद के अंदर भी आ जाता है। यानी एक जुर्म नहीं है, फिर यह जुर्म बहुत सारे जराइम को जन्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत खूबसूरत हमें आउटलाइन दे दी ज़िंदगी के अंदर सब्र शुक्र के जज्बात पैदा करने के लिए, पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मुतमईन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। अब इस हदीस में हुक्म क्या दिया गया? हुक्म दिया गया, याद रखिए, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माली वल खल्की फलयंजुर। ये जो फलयंजुर है ना, ये हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कैसे लोगों की तरफ देखने का हुक्म है जो हमसे नीचे हैं, मन हुआ असफलु मिन्हु, हमसे नीचे।
اس واقعے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے اس حدیث کے اس ٹکڑے کی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اونٹوں کے گلے کے پاس سے گزرے، یعنی کہ پورا ریوڑ تھا اونٹوں کا، اور چونکہ اونٹ جو ہیں وہ اہل عرب کی عزیز ترین دولت ہوتی ہے، دودھ بھی ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے اور اس کی اون سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور جب وہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی جو کھال ہے اس سے لیدر کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے اس کے پاس سے تو آپ نے ان اونٹوں سے منہ پھیرا، چہرہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ان اونٹوں کی طرف۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عزیز ترین دولت ہے، یعنی عربوں کی قیمتی ترین متاع ہے اونٹ، لیکن آپ نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی تھی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ان کو مختلف طریقے سے ملی ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات آ سکتی تھی، آپ لوگوں کی چیزوں کی طرف دیکھ سکتے تھے تو اللہ نے منع فرمایا۔ یہ نہیں ہے مراد، یہ نہیں ہے۔ ایک اوورآل آپ کو ایک جنرل اصول دے دیا گیا۔ اس آیت کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مکہ کے قریش اور سردار تھے، لیڈر نما لوگ تھے، وہ بڑا جلتے بھونتے تھے کہ جی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، یہ ہم سے مال میں، جاہ میں، عزت و مرتبے میں ہم سے کم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو سردار ٹائپ لوگ ہیں نا، ایلیٹ کلاس کے لوگ، یہ میری بات مان لیں، یہ دین کی طرف آ جائیں۔ جب یہ دین کی طرف آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ سراسر دین اسلام کی نشر و اشاعت کو ہوگا، دین اسلام کی سربلندی کو ہوگا، اور جب یہ آئیں گے تو ان کا جو مال و دولت ہے وہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا، غریب لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے خرچ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ایلیٹ کلاس کو ایڈریس کیا کرتے تھے، اور صرف آپ ہی نہیں، تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آ کر ایلیٹ کلاس کو مخاطب کیا۔ تو اب چونکہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پہلے بگڑی بیٹھی ہوئی ہے، اکڑی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننا دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، ان کے مال و متاع، مال و جاہ کی کو دیکھیں ہی نہ، آپ کو جو صحابہ، جو لوگ، جو ساتھی میسر ہیں، بس آپ ان کے اوپر محنت کریں۔ اب اس آیت میں نعوذ باللہ کہیں پہ یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کسی حرص کے جذبے کے تحت آپ کسی کے مال کو دیکھ رہے تھے اور اللہ نے آپ کو منع کیا۔ آپ کو بات کلیئر ہوئی ہے؟ آپ کیوں دیکھ رہے تھے؟ آپ دنیا کے حوالے سے نہیں، دین کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو دین کو بہت فائدہ ہوگا ایلیٹ کلاس کے دین کی طرف آنے کے بعد، کیونکہ عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں عوام عموماً، وہ اس زمانے میں تو تھا یہی، یعنی کہ اس زمانے کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ اپنے لیڈروں کو دیکھتے تھے، جیسے لیڈر کہتے ویسے عوام کرتے۔ اب مولانا منظور نعمانی وہ کیا کہتے ہیں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایک انسان کے اندر ایک نیچرل کمزوری ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو وہ دیکھتا ہے کہ مال دولت میں، دنیاوی وجاہت میں، شکل و صورت میں وہ اس سے بہتر ہے، تو اس میں ایک نیچرلی ایک حرص، ایک خیال، ایک لالچ پیدا ہوتی ہے، اور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے۔ اس حدیث میں علاج بتا دیا گیا، ٹریٹمنٹ بنا دیا گیا، گویا یہ بھی ایک بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہے، جس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھے اور ان کے حال پر غور کرے جو مال و دولت، شکل و صورت، عزت و وجاہت کے لحاظ سے اس سے کمتر اور پسماندہ ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔
یعنی بیماری جو ایک یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں بہت ساری موذی بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں نا، کینسر اللہ نہ کرے کسی کو ڈائیگنوز ہو جائے. آج کل جیسے آپ دیکھیں گے کرونا آیا ہوا ہے، پتہ چل جائے جی کرونا آ گیا، کرونا ہو گیا کسی کو، کیا عالم ہوتا ہے نا، کیا سچویشن ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے کس طرح سے ٹریٹمنٹ کروا لوں، کیا کروا لوں، کیسے کروا لوں، اس مرض سے جان چھوڑ جائے ایک دفعہ میری. تو یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، اخلاقی پرابلمز، کہ جس میں انسان دوسروں کو اس لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہائے یہ ہے اس کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے. تو یہ جو بیماری ہے اخلاقی بیماری، یہ اس کے لیے، اس کے دل کے لیے کینسر سے بھی زیادہ کرونک ہے، بری ہے. یہ کرونا سے بھی زیادہ بری بیماری ہے دل کے لیے. دل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی ہے، دل کو مار دینے والی بیماری ہے. تو اس بیماری سے بچانا ہے خود کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو، دوڑنا ہے صحت کی طرف. اگر ہم نے اپنے آپ کا ریموٹ کنٹرول اس بیماری کے ہاتھ میں دیا تو اس بیماری نے آ کر قبضہ جما لینا ہے دل پہ، اور پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا. اللہ کی سخت ناراضگی کا مستحق بنا دینا ہے اس بیماری نے. بہتری اسی میں ہے کہ اس بیماری کو پنجے گاڑنے نہ دیا جائے دل کے اندر. جیسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کسی کو شوگر ہو گئی ہے جی، اب شوگر ایسی بیماری ہے کہ جناب پوری زندگی بس انسان نے اب مسئلے مسائل کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. تو اگر یہ بیماری آ گئی اور اس کا ہم نے علاج نہ کیا، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس کے آنے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی، تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ایک زندگی کے اندر روٹین بنا لیں. ایسی ہمارے سامنے بیسیوں مثالیں زندگی میں آئیں گی کہ جن کو کچھ ملا ہوا ہوگا، زیادہ ملا ہوا ہوگا، زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے، زیادہ مال و جا رکھنے والے لوگ ہوں گے، زیادہ خوبصورت ہوں گے. بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، زندگی میں ملتے رہتے ہیں انسان کو. تو اس وقت کیا کرے؟ ہر موقع پہ بس رونا دھونا ڈال دے؟ نہیں نہیں، غلط بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات. جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ ہمیں ایک فل پیکج کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے نا دنیا میں. میرا پیکج اور ہے، آپ کا پیکج اور ہے، فلاں کا پیکج اور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پیکج ہے. تو ہم اللہ سے پھر لڑیں، جھگڑیں، شکوے شکایتیں شروع کر دیں اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی؟ نہیں. اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو ان چیزوں میں دیکھو ہی نہ. بیسٹ علاج ہے. ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 2 خصلتیں ہوں گی اللہ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے. یعنی 2 عادتیں جس میں ہیں نا، اب ذرا رکیں اور یہاں پر اس 2 عادتوں کو ہم انالیسس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 2 باتیں، 2 کوالٹیز میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو پھر مجھے پیدا کرنے کی فکر کرنی ہے. کیوں فکر کرنی ہے؟ کہ ہم نے دنیا میں تو رہنا ہی نہیں، اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہے ہیں. اور وہ امتحان ہے بھی کس چیز کا؟ احسن عملہ. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پیچھے بتایا اللہ تعالیٰ احسن عملہ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک میرا شکر دیکھ رہے ہیں اور ایک میرا صبر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ 2 کوالٹیز میں اپنے اندر پیدا کروں گی، اللہ کا کوئی بھلا نہیں میں نے کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے، دین اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کوالٹیز کو اختیار کرنے میں. ان کوالٹیز کو اختیار کرنے میں ٹوٹلی فائدہ میرا اپنا ہے، میرا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ اللہ نے یہاں بتایا کہ ایک لسٹ ہے اللہ کے ہاں بنی ہوئی شاکرین اور صابرین کی. میں ان بندوں کو جو یہ 2 خصلتیں اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، دیکھیں بائی برتھ نہیں آتی چیزیں، ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، ٹریننگ کرنی پڑتی ہے خود کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انہیں اس لسٹ میں ڈالوں گا. اب یہ خصلتیں کیا ہیں، یہ عادات کیا ہیں، یہ کریکٹر کیا ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں کو دیکھے جو دین میں اس سے فائق اور بالا تر ہیں، یعنی بلند تر ہیں نا اس سے دین کے معاملے میں، ان کی پیروی اختیار کرے. اب یہاں پہ رک کر وہ حدیث، پہلی والی حدیث اٹھا لیں کہ قابل رشک لوگ، کہ قرآن جن کو ملا ہے دن رات وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں،
مال ملا ہے، دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب وہ دین میں آگے جا رہے ہیں نا، ایسے لوگوں کی طرف آپ دیکھیں کہ واہ کیا زبردست ان کی زندگی ہے، کیا زبردست ان کا سٹائل ہے، کتنا اللہ والے بندے بنے ہوئے ہیں، کتنا اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف نظر رکھنا۔ اور دنیا کے معاملے میں ان غریب، مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھنا جو دنیاوی حیثیت سے اس سے کم تر ہیں، دنیاوی حیثیت سے جو ہم سے کم تر لوگ ہیں، ہم ان کے حال پر نظر رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے ان سے زیادہ دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی جو کچھ ملا ہے الحمدللہ ان سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے اب یہ کرونا آیا ہے تو کرونا کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، صحت کے تو ہیں ہی ہیں، فائنینشلی پرابلمز بھی بہت زیادہ آئے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے اس کرونا کے اندر بھی کہ جن کو اتنی فائنینشل پرابلم نہیں ہوئی، اللہ نے اپنا گھر دیا ہوا تھا، فادر کی ایسی جاب تھی کہ جہاں سے انکم آ رہی تھی، اب وہ گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا گھر نہیں ہے ان کے پاس، جاب پراپر نہیں ہے فادر کی، محنت مزدوری کرتے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، کہیں سے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، آپ سوچیں کتنی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ تو بجائے یہ کہ ہمارے پاس اپنی چھت ہے یا ہم جو اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون سے کھا رہے ہیں، اس پہ ہم شکر ادا کریں اور ہم دیکھیں کہ دیکھو فلاں لوگوں کی زندگیوں میں دیکھو کہ کتنی مشکلیں ہیں ان کے پاس، یہ دیکھنے کی بجائے یہ دیکھتے رہیں کہ ہاں ہم سے تو اچھا کھانے والے بھی موجود ہیں، ہم سے اچھی گاڑیوں میں پھرنے والے بھی موجود ہیں، تو یہ چیز اللہ کو سخت ناراض کر دینے والی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اور پھر جو اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے دنیا کی نعمتیں زیادہ دیں، تو پھر وہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رجسٹر کر لیں۔ تو یہ جو ایک فضول قسم کی ہم نے اپنی سٹیٹمنٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہر بات میں کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی ناراضگی، کوئی نہ کوئی کمی کا رونا، ہم ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ذرا سا اس کو انالیسس کیجئے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اور جس کا حال یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا لوگوں کو دیکھے، دین میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھے، کہ مثلا آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، اب آپ دین میں آئیڈیالائز ان کو کریں کہ جو ایک بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کہیں دیکھو وہ فلاں بندہ تو فلاں بندی ایک بھی نہیں پڑھتی، میں تو شکر ہے 5 پڑھتی ہوں، تو بھی آپ نے کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر کریں، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی، اس کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ کے ہاں نہ وہ شاکر لکھا جائے گا، نہ صابر لکھا جائے گا۔ بہت بڑی ٹپ، گر، علاج، ہتھیار دے دیا یہاں پر۔ اور یاد رکھیے کہ اس ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کسی باہر سے ڈاکٹر نہیں ہائر کرنا پڑے گا، کسی سرجن کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی سائیکیٹرسٹ کی مدد نہیں لینی پڑے گی، کوئی ٹیچر نہیں آ کے ہمیں بتائے گا۔ اب ہم نے پڑھی ہیں یہ چیزیں، اب ہمیں یہ خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ ڈیولپ کرنی ہے، اپنی ٹریننگ کرنی ہے۔ جہاں دوسروں کی چیزیں دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ بے شمار لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے دنیاوی اعتبار سے جو بہت آگے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر فرق رکھا ہے نا، کیونکہ اگر یہ فرق نہ رکھا جاتا، دنیا میں تمام لوگوں کو ایک لیول کا اللہ تعالیٰ بنا دیتے، تو پھر کوئی کسی کا کام نہ کرتا۔ اللہ نے یہ فرق رکھے ہیں دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے۔ تو اب اگر اللہ نے ایک فرق رکھا ہے، لوگ ملیں گے تو امپریس نہ ہوں بلا وجہ حسد کا شکار نہیں ہونا، بلا وجہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی، بلا وجہ اپنی مظلومیت کے رونے نہیں رونے، بلا وجہ اپنی محرومیوں کو ہائی لائٹ کر کے رائی کا پہاڑ بنا کر ان کے پیچھے نہیں مرنا، کھپنا۔ اللہ نے جو دیا الحمدللہ، تھوڑا ملا ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ممکن ہے دنیا میں ہی نواز دے، نہ نوازا تو آخرت میں نوازیں گے۔ بس یہ سوچ جب ہمارے اندر آ گئی
تو آپ یوں سوچیں کہ اتنی بڑی بیماری سے ہم نے اپنا پیچھا چھڑا لیا. ہم تو گرنے ہی والے تھے اس بیماری میں، اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نکال دیا. صرف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور خوبصورت فرمان پر نظر رکھ کر کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، تب صابرین اور شاکرین میں آپ کا نام آئے گا. یہ میرے کہنے اور آپ کے کہنے سے نہیں آئے گا، یہ رویہ اختیار کرنے سے آئے گا. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نہ اللہ نے صابر لکھنا ہے نہ اللہ نے شاکر لکھنا ہے. بات پھر وہی ہے کہ اپنی ٹریننگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اور اپنی جو محرومیاں ہیں ان کے لیے بہت جب دل دکھتا ہے، بعض دفعہ انسان کا واقعی پریشانیاں ہوتی ہیں، حقیقی مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا علاج اللہ کے سامنے بیٹھ کر 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا ہے، رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیے. اللہ تعالیٰ آپ آسانیوں کا معاملہ کیجئے، آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رحمت کے خزانے سے، اپنے فضل کے خزانے سے آپ ہمیں عطا فرما سکتے ہیں. جو اللہ عطا فرما سکتا ہے وہ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو وہ والی حدیث بھی یاد ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا کہ اگر دنیا کے اول اور آخر تمام جن اور انس ایک میدان میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ سے مانگے اور اللہ ہر ایک کو دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو وہ سوئی بیچاری کتنے قطرے سے بھیگ کر باہر نکلے گی. 2 قطروں سے، 1 قطرے سے، 3 قطروں سے. اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ آسانیاں کرنے والا ہے، وہ راستے نکالنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اس کے سامنے روئیں، گریہ وزاری کریں. جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اگر وہاں سے خیر دینے کا فیصلہ ہو گیا نا، اس نے کر دیا فیصلہ کہ میں نے ان بندوں کو خیر سے نوازنا ہے، میں نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پوری دنیا کے جن اور انس مل جائیں اور وہ اس خیر کو، فائدے کو ہم سے روکنا چاہیں، وہ چاہیں کہ رکاوٹ ڈالیں. اگر اللہ نہیں چاہتا تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اور اگر اللہ نہ دینے کا فیصلہ کر لیں، دیکھ لیں یہ بات، اور پوری دنیا کے لوگ مل کر چاہیں جن اور انس کے وہ فائدہ ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہے. بس ہمیں اپنے رب پر ایسا بھروسہ، ایسا عقیدہ اختیار کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازتے ہیں، کتنی دل کی ایک تونگری جسے کہتے ہیں، اطمینان، سکون، خوشی عطا فرماتے ہیں. آپ ہر وقت خوش رہیں گے. آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے کہ جو آپ سے بالکل نچلے درجے میں ہیں، صحت کے اعتبار سے، فائنینشلی اور بہت سارے معاملات میں، اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے ہمیشہ نظر اس پازیٹیو چیز کی طرف رہے گی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ کا احسان ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اگر دیکھیں نا 100 نعمتیں ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہتی ہوں، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو 70-80 نعمتیں دی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت محروم تو کم لوگوں کو رکھا ہوتا ہے. عموماً زیادہ تر لوگ نعمتوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. اب جو 20% کسی کی زندگی میں کمی ہے، کسی کی زندگی میں 10% کمی ہے، کسی کی زندگی میں 30% کمی ہے، کسی کی زندگی میں 40% کمی ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ اس پہ نظر نہیں رکھ رہا جو 60, 70, 80% اس کو ملا ہوا ہے. وہ اس وقت اس چیز کو رو رہا ہے بیٹھ کے، ہائے 10% نہیں ملا، ہائے وہ کیوں نہیں ملا، ہائے وہ 20% کیوں نہیں ملا، کاش وہ بھی مل جاتا. اب وہ کیا ہے کہ وہ جو اس کی زندگی میں 60, 70, 80% کی آسانیاں ہیں نا، وہ مطمئن ہی نہیں ہو پاتا. اس کی زندگی ایک انتہائی اذیت ناک مزریبل زندگی بن جاتی ہے. اور یہ شکر گزاری کے بھی اگینسٹ ہے. اللہ نے تو ہمیں کہا ہے نا کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. نہ شکری کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے. تو بس اپنے آپ کو خود کھینچنا ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آمین. السلام علیکم.